सलाम, आज है 16 फरवरी 2026। ये है द ब्लू न्यूज़ रूम और मैं हूं अंबर शमसी। तो आज की स्टोरीज डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कभी खुशी और बहुत गम, सुनिए हेडलाइंस में। बानी पीटीआई की बसारत का मसला या सियासी बसीरत का फुकदान, अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों तक हैजान बरपा, मेडिकल इमरजेंसी और एहतजाजी डेडलॉक। क्या रियासत और अपोजिशन अना की दीवार गिराकर अवामी रिलीफ की राह हमवार करेंगी? जनीवा में ईरान और अमरीका का सिफारती इम्तिहान, पाकिस्तान का कलीदी किरदार और मशरिक़ वुस्ता में जंग व अमन का फैसला कुन मोड़, धमकियों और पाबंदियों के साए में ग्रेट गेम का आगाज। फिजाई मार्का 6-0 से कोलंबो की शिकस्त फाश तक, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट सिर्फ मुद्दों और कैलकुलेटर्स के सहारे चलेगी? पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे दलदल में है जहां इंसानी हमदर्दी और रियासती अना के दरमियान लकीर धुंधली पड़ चुकी है। अडियाला जेल में कैद पीटीआई के बानी इमरान खान की सेहत इस वक्त एक कौमी मसला बन चुकी है। एक तरफ विजन लॉस की खबरें हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सड़कों पर फूटने वाला हंगामा। क्या ये वाकई एक मेडिकल इमरजेंसी है या प्रेशर बिल्ड करने की एक और कोशिश? आज बात करेंगे अडियाला जेल के बंद कमरों से निकलने वाली मुतज़ाद रिपोर्ट्स और केपी से पंजाब तक फैली हुई रुकावटों की। पीटीआई के फाउंडर इमरान खान की सेहत पर शकूक व शुबहात उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए जब उनके लॉयर और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्दर ने एक तशवीशनाक रिपोर्ट पेश की। सलमान सफ्दर के मुताबिक खान साहब की सीधी आंख की बीनाई 85% तक मुतासर हो चुकी है और ये महज कोई सियासी बयान नहीं बल्कि जेल में मुलाकात के दौरान की गई ऑब्जर्वेशंस हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि खान साहब को पढ़ने और चेहरों की शिनाख्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस रिपोर्ट ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। जवाब में लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने पिम्स के ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि मुआयना मुकम्मल है और हालात कंट्रोल में है, मगर सलमान सफ्दर की इस गवाही ने ट्रस्ट डेफिसिट का एक नया मुकाम पर पहुंचा दिया है। पीटीआई का मुतालबा अब वाज़ेह है, जब तक उन्हें ज़ाती मॉलेज और अलशिफा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट तस्दीक नहीं करते वो हुकूमती रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी में फेंकते रहेंगे। लेकिन ये कशमकश सिर्फ जेल तक महदूद नहीं रही। इस्लामाबाद की पुलिस ने पीटीआई की क़यादत के खिलाफ FIR दर्ज की है। रेड जोन, जो मुल्क के सबसे महफूज इलाका तस्वुर किया जाता है, वहाँ वायलेशंस हुई हैं, पुलिस वर्दियाँ फाड़ी गई हैं और फायरिंग के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत होने वाली ये FIR बता रही है कि हुकूमत नेगोशिएशंस के साथ सख्ती से निमटने का इरादा रखती है। तो नेगोशिएशंस क्या हैं? आखिर में आपको बताती हूँ। जब हम केपी और पंजाब के दरमियान सरहदों को देखते हैं तो मंजर और भी संगीन है। पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान लाइफलाइन रास्ते इस वक्त बंद हैं। सवाबी मोटरवे से लेकर खैराबाद ब्रिज तक कंटेनर और धरनों ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी है। केपी और पंजाब के दरमियान रास्तों की क्या सूरत हाल रही है गुज़िश्ता 4 दिन, सुनते हैं नुक्ता के कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान अली से। इमरान खान के सेहत के मामले को लेकर पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में भी धरनों का सिलसिला जारी है। 7 से लेकर 8 जो अहम पॉइंट्स है, यानी खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से कनेक्ट करने के जो रास्ते उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जिसमें अहम पॉइंट जो है वो सवाबी के मकाम पर मोटरवे को बंद किया गया है। इसी तरीके से अटक में जो है वो खैराबाद पुल के मकाम पर, DI खान में बकर के मकाम पर, इसी तरीके से एबटाबाद, हवेलिया, हज़ारा मोटरवे, लकी मरवत, कोहाट और ये जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तमाम जो अहम रूट से उनको बंद किया गया है। और 4 रोज़ से पीटीआई कारकुनों का धरना जारी है। अगरचे पीटीआई के कारकुन इन धरनों में हमें ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आते, यानी यही होता है 200, 300, 500 या किसी अहम टाइम पे जाके 1000 तक ये कारकुनों की तादाद पहुँच जाती है, लेकिन ज़्यादा तादाद में हमें नज़र नहीं आते। लेकिन फिर भी ये तमाम रास्ते जो है वो बंद किए हुए बैठे हैं। लीडरशिप के सामने इनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को अपने ज़ाती मुआलिज की निगरानी में जो है वो तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जाए, और अगर नहीं की जाती तो तब तक इनका ये धरना जो है वो जारी रहेगा। कारकुन काफ़ी पुरजोश है और यही कहते हैं, वक्तन फ़वक्तन नाराबाजी का सिलसिला भी जारी रहता है। इनके लिए जो है वो खाने पीने का भाई इंतज़ाम मकामी सतह पर किया जाता है, यानी वहाँ की मकामी जो लीडरशिप है वो तमाम इंतज़ाम कर लेती है। उनका धरना एक साइड पे, लेकिन अगर ओवरऑल हम देख लें तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है, ख़ास तौर पर जो लोग
مسافر ہے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ یعنی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور وہ گئے تھے صوبے سے باہر وہاں پر باقی صوبوں میں کام کرتے ہیں اور ویکینڈ پر انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے، تو ان دھرنوں کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے. اور اگر کوئی واپس آ گیا تھا تو اب چونکہ تمام اہم روٹس جو ہے وہ بند ہے تو یہ لوگ اب واپس نہیں جا سکتے. اسی طرح باقی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی کافی مشکلات درپیش ہے اور پریشانی کا سامنا ہے. اوورآل اگر میں آپ کو بتا دوں تو انٹرسٹنگ چیز یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا نہ ہو، ان کی خواہش اب یہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے اب جیل سے باہر آ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے جا کے بڑے فین ہیں، لیکن اب یہ تمام لوگ جو ہے وہ ان احتجاج و دھرنوں سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی دھرنا احتجاج ریلی ہوتی ہے اور یہ سڑکیں بند ہوتی ہے. خیبر پختونخوا ویسے بھی یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ روٹس بند ہوتے ہیں تو پورا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. لیکن پھر اگر ہم پشاور کی اسپیسیفکلی بات کریں تو چھوٹا سا شہر، ایک روڈ کو اگر آپ صبح بند کر دیتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد اس کو کھول بھی دیتے ہیں تو پورا دن پشاور میں ٹریفک جو ہے وہ جام رہتا ہے. تو لوگ اس چیز سے یقیناً تنگ آ چکے ہیں. حاجی کیمپ بس ٹرمینل پر کھڑے مسافر ہوں یا پشاور ہائی کورٹ میں پی ایم ایل این کی ایم پی اے صوبیہ شاہد کی پٹیشن، ہر طرف ایک ہی سوال ہے: سیاسی احتجاج کے نام پر رائٹ ٹو موومنٹ کو کب تک قربان کیا جائے گا؟ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ خان کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بھلے ہی پورا صوبہ باقی ملک سے کٹ جائے. سوال صرف عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ریاست کا وہ اندھا پن ہے جو ہر سنگین بحران کو غیر ذمہ داری اور غفلت سے ڈیل کرتا ہے. ایک طرف ایک مقبول لیڈر کی صحت کو پولیٹیکل بارگننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت میڈیکل رپورٹس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پیش کرنے میں سست رہی ہے. جب ادارے تعاون کے بجائے کانفرنٹیشن کا راستہ اختیار کر لیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت موٹر وے پر پھنسے ہوئے شہری بھگت رہے ہیں. تو اس ڈیڈ لاک کا آف ریمپ کیا ہے؟ کے پی ہاؤس میں ہونے والی گفتگو ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کر رہی ہے. پہلا نقطہ، ایک ایسا انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ جس میں الشفا کے ڈاکٹرز اور خان صاحب کے ذاتی مولد شامل ہوں. دوسرا، ریسیپروکل ڈی ایسکلیشن، یعنی اگر حکومت میڈیکل ایکسس دیتی ہے تو پی ٹی آئی مرحلے وار طریقے سے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو کھول دے گی. سیاست کے اس کھیل میں آف ریمپ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ انا کی دیوار پہلے کون گراتا ہے، کیونکہ سڑک پر پھنسے ہوئے شہری کے لیے یہ ویژن لاس کا نہیں بلکہ ویزیبلٹی کا مسئلہ ہے. ان دی سپاٹ لائٹ میں آج بات سرحد پار کی، جہاں ایک طرف بیانات اور صف بندی ہے تو دوسری طرف ڈپلومسی کا امتحان. کل جنیوا میں ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ایک طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ان کا ٹیکنیکل وفد جو جنیوا میں نیوکلیئر اور امریکہ میں بات چیت کے لیے پہنچ چکا ہے. اپنے ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایک فیئر اینڈ ایکویٹیبل ڈیل کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر دھمکیوں کے آگے جھکیں گے نہیں. یہ آپشن تو میز پر موجود ہی نہیں ہے. اور میز کی دوسری طرف ہوں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خاص مشیر اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر، میڈیٹر عمان. لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے، ٹرمپ ڈیل تو چاہتے ہیں پر اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف نیوکلیئر پروگرام کی بات نہیں ہے. واشنگٹن اب ایران کی میزائل پروگرام اور اس کے ریجنل پراکسیز پر بھی شرطیں لگا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ ایران وینزویلا کے راستے پر چلنے کے لیے تیار رہے، مگر گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی مختلف ہے. پینٹاگون کے مطابق ایران پر حملہ کوئی کوئک فکس نہیں ہوگا. ماہرین کہتے ہیں کہ بھلے ہی ایران اندرونی طور پر پروٹیسٹ سے گزرا ہو، مگر اس کی ملٹری اور IRGC یعنی کہ ریولوشنری گارڈ ابھی بھی مضبوط ہیں. ان کے پاس وہ بیلسٹک میسائلز ہیں جو مڈل ایسٹ کے ہر کونے کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پچھلے سال ایران کے فورڈو فیول انریچمنٹ پلانٹ، جسے شاہد علی محمدی نیوکلیئر فیسلٹی بھی کہا جاتا ہے، پر US بمبنگ اور اسرائیل کے اٹیکس کے باوجود ایران کا ڈرون اور کروز میزائل آرسنل ابھی بھی فنکشنل ہے. اسرائیل امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، مگر باقی خطہ سعودی عرب اور UAE جو ایران کے کوئی دوست نہیں ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ریجنل جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کویت، قطر اور بحرین جہاں US بیسز ہے، سب سے زیادہ خطرے میں ہے. ایران دھمکی دے چکا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ ریٹیلیٹ انہی بیسز پر کریں گے، اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوئی تو دنیا کے 20% آئل ایکسپورٹ ٹھپ ہو جائے گا.
ایک اور انرجی کرائسس کا طوفان آنے کا خدشہ ہے. لیکن اس بار جنگ کے منڈلاتے بادلوں میں پاکستان کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو ان مذاکرات میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی گئی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے سائیڈ لائنز پر امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے، جہاں ریجنل سیکیورٹی ڈائنامکس اور کاؤنٹر ٹیررزم پر بات ہوئی. یہ صرف ایک کیجول میٹنگ نہیں تھی. پاکستان کو ان 8 اسلامک عرب ممالک کے گروپ میں دیکھا جا رہا ہے جو اس ڈی ایسکلیشن پروسیس کا حصہ ہے. رپورٹنگ بتاتی ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار پہلے ہی ایرانی فارن منسٹر عباس ارغچی سے ٹیلی فون پر تفصیلی رابطے میں رہے ہیں. ارغچی نے مسقط ٹاکس کے نئے راؤنڈز پر پاکستان کو آن بورڈ رکھا ہے. پاکستان کی پوزیشن یہاں کوائٹ فیسیلیٹیٹر کی ہے. پاکستان یہاں صرف ایک خاموش تماشائی نہیں بلکہ برج بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر سکتا ہے، چاہے تیل کی قیمتیں ہوں یا بلوچستان بارڈر پر سیکیورٹی کا نیا بحران. اگر جنیوا میں ڈپلومسی فیل ہوتی ہے تو اس کا ملبہ ہماری سرحدوں پر بھی گرے گا. ریفیوجی انفلکس اور سیکٹرین ٹینشن وہ خطرات ہیں جن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ڈپلومسی جیتی ہے یا آرٹ آف دا ڈیل کا غرور، اس کا فیصلہ جنیوا کی میز پر ہوگا. سیاسی میدان میں تو ڈپلومسی چل رہی ہے، مگر بات جب کھیل کی میدان کی ہو تو وہاں پاکستان کے نصیب میں آرٹ آف دا ڈیل نہیں بلکہ صرف ہار لکھی نظر آتی ہے. سنتے ہیں واٹس ٹرینڈنگ میں. ابھی انڈیا فضاؤں کی جنگ میں اپنی ہار کو بھلا نہیں پایا تھا کہ انہوں نے کولمبو کے میدان میں ہماری اس تاریخی فتح کا مزہ کرکرا کر دیا. آج کا سکور کارڈ صرف ایک ہار نہیں بلکہ ان کی طرف سے گراؤنڈ پر دیا گیا ایک تکلیف دہ جواب ہے. ایک طرف پوری دنیا پاکستان ایئر فورس کے 6-0 کے مارکے کو یاد کرتی ہے اور پوری قوم اس پہ فخر کرتی ہے، لیکن دوسری طرف کرکٹ کے میدان پہ انڈیا سے T20 انٹرنیشنلز میں مسلسل ہار پر فکر کرتی رہ گئی. جو سفر ہواؤں کی کامیابی سے شروع ہوا تھا، گراؤنڈ پر وہ مسلسل ناکامیوں کا ایک لمبا سلسلہ بن چکا ہے اور زمین پر انڈیا نے ہمارا سکور 8-1 کر دیا ہے. یہ ایک عجیب اتفاق ہے یا ہماری کرکٹ کا زوال؟ T20 ورلڈ کپ 2026 کا میدان کولمبو کے اسٹیڈیم اور رزلٹ وہی پرانا، کبھی خوشی موسٹلی غم. یہ کرکٹ میچ کم اور ون میں ٹریفک زیادہ لگ رہا ہے. رمیز راجہ صحیح کہتے ہیں، شیمفل ڈیفیٹ. ان کا کہنا ہے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں ہم ابھی بھی پرانی سوچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں جب آپ بنا کسی پلان کے اترتے ہیں تو رزلٹ وہی آتا ہے جو کل آیا. یہ بھارت کی جو ٹیم ہے یہ پچھلے 3 سال سے آلموسٹ یہی بولنگ اٹیک کھلا رہی ہے، مگر آپ بھی کمال کرتے ہیں کہ 1 انچ نہیں سیکھتے ہیں کہ کلدیپ کو کیسے کھیلنا ہے، اکشر پٹیل کو کیسے کھیلنا ہے، چکرورتی پہ کیسے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بمراہ کو کیسے کھیلنا ہے. یہ ساری جو اسکرپٹ ہے آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہے، مگر پھر بھی کمال ہے. ویسے مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک ڈیزاسٹر کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا، نہ کچھ لرننگز ہیں، نہ کچھ گروتھ ہے، نہ کچھ اسٹریٹجی ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا انڈیویجول اسٹریٹجی کے اوپر بیس تھی یہ پاکستان کی بیٹنگ اننگز، اور وہ کیا تھی کہ ہم نے ہٹ مارنی ہے، کیونکہ ایک ہمیں لیبل لگا دیا گیا ہے کہ ہم پرانی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہم ماڈرن ڈے وارئرز ہیں اور ہم ہر بال پہ چانس لیں گے. شاہد آفریدی نے تو دل کی بات کہہ دی. لالا نے کہا شاہین، بابر، شاداب سب کو باہر کرو. جب پرفارمنس 0 ہو تو سینئر کہلانے کا کیا فائدہ؟ میں تو یہاں پہ اگر ڈیسیجن لینا چاہوں نا تو میں یہاں پہ شاہین کو بھی باہر بٹھاؤں، بابر کو بھی باہر بٹھاؤں اور شاداب کو بھی باہر بٹھاؤں. ہم سب اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کھیلے جا رہے ہیں. جہاں ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس ٹیم کے خلاف یہ اچھا پرفارم کریں گے، اتنے سینئر پلیئرز، اگر وہاں سینئر نہیں کر کے دے رہے آپ کو تو وہ جو جونیئر باہر بیٹھے ان کو کھلائیں. پھر فینس تو یہ کہتے دکھائی دیے کہ یار بوائکاٹ ہی کر دیتے، کم سے کم عزت تو بچ جاتی، کیونکہ اس طرح کی پرفارمنس دکھانے سے بہتر تھا کہ ہم میدان میں ہی نہ اترتے. اگر ہم T20 ورلڈ کپ کی تاریخ دیکھیں تو اب سکور 8-1 ہو چکا ہے. 2007 سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 2022 میں میلبرن کی وہ ہار اور اب 2026 کی یہ شکست، یہ سب دکھاتا ہے کہ پریشر ہینڈل کرنے میں انڈیا ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے. مسلسل T20 میچز میں انڈیا سے ہارنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے نظام میں گہری تبدیلی کی ضرورت ہے. اور پاکستان اور انڈیا ایک زمانے میں بہت اینٹیسپیٹڈ میچ ہوتا تھا، ایک رائیولری تھی، لیکن وہ گریٹ گیم اب ختم ہو گئی ہے انڈیا کی سیاست اور ہماری نااہلی کی وجہ سے.
آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس پہ ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.